अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात। मन की दुनिया के साथ तनवीर मुफ्ती। पिछले प्रोग्राम में हम डिप्रेशन पे बात कर रहे थे, तो आज भी डिप्रेशन ही उसका टॉपिक है, उसका पार्ट 2 है ये। देखें, डिप्रेशन की तशख़ीस बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या है और क्यों है, क्यों हो जाता है, और फिर इसका इलाज। जब तक तशख़ीस ही नहीं होगी तो इलाज किस चीज़ का आप करेंगे? पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये डिप्रेशन है क्यों है। अब साइकेट्रिस्ट जो हैं, जो बेसिकली जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, चूँकि वो डॉक्टर होते हैं, लिहाजा उनका तरीका इलाज सिर्फ दवाइयों से है, गोलियों से है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह भी जो है वो 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 नफसियाती नहीं है, वो जो है वो जिस्मानी है। वो फलाना ग्लैंड्स और फलानी सेक्रीशन फलानी जगह पे नहीं जाती, दिमाग में यूं है, तो लिहाजा इंसान जो है वो डिप्रेसिव हो जाता है। तो फिर उसका इलाज भी वो गोली ही करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक इसका कोई भी हतमी सबूत नहीं मिल रहा लेबॉर्ट्री में कि ये वाकई ही जो है ये जिस्मानी बीमारी है जो है। तो अगर वो कुछ टेस्ट ले के अगर ये साबित हो भी जाए कि जी वो फलाना ग्लैंड जो है, ये फलानी सेक्रीशन फलानी जगह से वो काम नहीं कर रही या ये नहीं कर रही, तो ये भी देखना होगा कि ये टेस्ट लिए कब गए। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप 2 गुलाब जामुन खा लें या 1 प्लेट गाजर के हलवा खा लें, और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट करें, तो क्या नतीजा होगा? तो ये या आप 100 मीटर भाग के आए हैं, तो आप की पल्स चेक की जाए, नब्ज़ चेक की जाए, ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, तो क्या नतीजा होगा? तो यही है कि पहले क्या है, ये सीक्रेशंस हैं या वो हैं जो नहीं मिलती तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है? नहीं, इसका कोई हतमी सबूत नहीं है। तो लिहाजा इसकी तशख़ीस बड़ी ज़रूरी है। अब उसमें यही है कि पहले तो अगर तो आपको ये इल्म है कि आप क्यों उदास रहते हैं, या क्यों दिल बोझल रहता है, या क्यों उस कोई चीज़ रिएक्शनरी है रद्द अमल के तौर पे, जैसे मैं कहा था किसी डियर एंड डियर की डेथ हो गई हो, या कोई बीमार हो गया हो, शदीद बीमार हो गया हो, या कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई हादसा हो गया हो, और आप उसकी वजह से या उसके रद्दमल की वजह से आप की तबीयत ठीक नहीं है, या आप उदास रहते हैं, या आप रोते हैं, या दिल। लेकिन ये सिचुएशन भी जो है ये कुछ अरसे के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि 1-2 हफ्ते बाद वो अमूमन नॉर्मल हो जाता है आदमी। तो ये अगर वहाँ कांस्टेंट हो जाए, यानी कंटिन्यू करे और काफ़ी वक्त गुजर चुका हो, तो फिर डेफिनेटली जो है। तो लिहाजा अगर तो रिएक्शनरी है, फिर तो मसला थोड़ा सा कदरे आसान हो जाता है। फिर तो फोकस जो है ना उस हादसे पे या उस सेपरेशन पे, या वो जिस चीज़ से आप डिप्रेसिव फील करते हैं उसके ऊपर फिर काम किया जा सकता है, थेरेपी की जा सकती है बनिस्बत आसानी से। लेकिन एक ये भी होता है कि जी सब कुछ ठीक है, नहीं मैं वैसे तो बड़ा मुतमिन हूँ, अल्लाह का फजल है, मेरे पास सब कुछ है, ये है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं उदास रहता हूँ, और मुझे रोने को दिल करता है, या छाती पे बोझ है, नींद नहीं आती, वज़न भी कम हो रहा है, या जो कुछ भी है। तो उस वक़्त जो है फिर वो उसका मतलब यही लिया जाता है कि ये कोई पुरानी लाशऊर में कोई चीज़, कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई चीज़, ट्रॉमा कोई ऐसा हुआ है जो शऊरी तौर पे आपके सामने नहीं आ रहा, आप उसके मतलब नहीं सोचते, लेकिन वो लाशऊरी तौर पे आपको डिस्टर्ब कर रहा है। लिहाजा उसमें थोड़ा सा फिर
معاملہ لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے پھر سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے ڈپریسو کر رہی ہے، جو مجھے جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے، اور میں کیوں نہیں، جب سب کچھ ٹھیک ہے اور سب کچھ وہ ہے، تو وہ جو ہے اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو جو ہے کوئی ریزن تو ہوگا، بلا وجہ تو ایسی سچویشن نہیں ہوتی۔ تو اب اس کو ایسے ہی دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے یہ اس کا جو ہے، کیونکہ علاج اسی وقت شروع ہوگا جب اس کی تشخیص شروع ہو جائے گی، اور تشخیص اگر یہی نکلتی ہے کہ نہیں یہ نفسیاتی ہے۔ اب دیکھیں، میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ سر میں درد ہو جانا اس کے کئی جواز ہیں، تو اگر تو ڈپریشن علامت ہے تو ہمیں یہ اس پہ جانا پڑے گا، اگر یہ سمٹم ہے تو ہمیں اس کا جواز تلاش کرنا پڑے گا، اس کے نیچے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہے۔ تو اگر وہ جسمانی ہے، مثلا جسمانی کا مطلب ہے اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے، آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے، اور جو ہے وہ علاج جو چیک کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا جسمانی طور پہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نفسیاتی ہے۔ وہ ایکچولی آپ کے سر کے آپ کے ٹیسٹ، آپ کا بلڈ ٹیسٹ، آپ کے یورین ٹیسٹ، آپ کے سارے جو ہیں وہ ٹھیک دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کا جسم جو ہے وہ تندرست ہے۔ اب اس کو سائیکوسومیٹک بھی کہتے ہیں، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، سائیکو نفسیات، سومیٹک جسم، یہ غالباً یونانی لفظ ہے سوما، یہ سائیکوسومیٹک۔ اب یہ دونوں اکٹھے ہیں، مطلب میرے اندر ہے سائیکوسومیٹک، مطلب نفسیات بھی میری ہے، جسم بھی میرا ہے، تو یہ میرے اندر ہے۔ سائیکوسومیٹک یہ ہے کہ جب سوما یعنی آپ کا جسم بالکل تندرست ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں، لہٰذا پہلے ڈاکٹر کے جانا چاہیے اور ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے کہ جی یہ سر میں درد رہتا ہے یا یہ پیٹ میں درد رہتا ہے، تو پہلے آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی میڈیکل تو نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں جو اگر وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے، اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، تو پھر تو علاج، پھر تو گولیاں ہی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی کیمسٹری کو ٹھیک کرنے کی اس کی ضرورت ہے، اور وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کا جو پیٹ ہے یا سر درد ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ تو اگر وہ ان کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے کہ یہ سائیکوسومیٹک ہے، یہ سر درد یا پیٹ میں درد رہتا ہے، یا جو جسم سے آپ جس کا اظہار ہو رہا ہے، جس سے جسم آپ کو کہہ رہا ہے جی کہ کوئی چیز جو ہے وہ فٹ نہیں ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، تو جسم ایک الارم کے طور پہ گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا کوئی، تو پھر اس کو آپ کو سائیکو یعنی سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے نا کیا چیز جو ہے نا، اور پھر اس کا علاج بھی جو ہے وہ سائیکولوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ ہی جو ہے وہ کرے۔ لیکن جیسے میں ہر بار ہی کہتا ہوں، کوئک فکس نہیں ہے پھر، کیونکہ اگر تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر تو آپ کو شعور ہے کہ اس وجہ سے آپ کو ہیں، پھر مسئلہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، پھر تو فوکس، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن آپ سمٹم شو کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا گہرائی، تو یہ کوئی کلین نہیں ہوتا، یہ ایک آدھی سیٹنگ میں نہیں ہوتا، اس میں پھر یہ ہے کہ 45 منٹس کا سیشن عموماً ہوتا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکو تھراپسٹ کا، تو وہ تو پھر آپ کی ہستی میں جانا ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی یہ آپ ہی نے کرنا ہوتا ہے، آپ ہی نے اس کو، کیونکہ میں تو آپ سے باہر بیٹھا ہوا ہوں نا، تو آپ مجھے ہیلپ کریں گے تو ہی میں اس کو مطلب آگے سارٹ آؤٹ کروں گا، اور میرا وہاں سوال ہوگا، سوال اٹھانے جو ہے، اچھا یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں، تو لہٰذا یہ کوئک فکس نہیں ہے، اس میں پھر آپ کو صبر کے ساتھ کام لینا ہوگا، اور پھر اس کو ریگولرلی رکھنا پڑے گا، یہ نہیں ہے وہ ہماری چونکہ تھوڑی سی وہ ہے کوئک فکس ہو جائے کہ آپ 2-4 باریوں میں اگر ٹھیک اگر آپ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ تو اچھا، وہی میں نے جو شاید پچھلی باری بھی کہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ اچھا یہ کر لیں، یہ کہ صبح کی سیر کریں، شام کو یہ کریں، یہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، نماز پڑھیں اور ایکسرسائز کریں، اور یہ ویل اینڈ گڈ،
یہ بالکل، یہ تو ڈپریشن آپ کو نہ بھی ہو تو آپ اگر صبح کی سیر کرتے ہیں اور کھانے میں آپ احتیاط کرتے ہیں اور جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی بہت، یہ پریکاشنری تو ہیں، یہ آپ کی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے مدد ہے. لیکن اگر آپ کو ایک باری بیماری ہو گئی ہوئی ہے تو یہ ان کا علاج نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، اچھا لگتا ہے، تو وائی ناٹ، اس کو کریں، بلکہ اس کو کنٹینیو رکھیں اور اس کو کریں، اور اس کے بعد دعا بھی کریں اپنے لیے بھی. تو وہ اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس کو حتمی علاج نہیں کہا جا سکتا، وہ حتمی علاج نہیں ہے. وہ آپ کو، اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو اس کے سوشل میڈیا پہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ نارملی آپ کو کرتے رہنا چاہیے. جیسے میں ابھی کہا، صبح کی سیر ہے یا شام کی سیر ہے یا واک ہے لمبی یا جم جانا، کھانے میں محتاط رہنا، کوئی زیادہ مرغن چیزیں نہ کھانا، اس سے تیل والی چیزیں نہ کھانا، گوشت ہے، سبزیاں وہاں آپ کے وہاں تازہ سبزی ملتی ہے، ان میں بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کی دالوں میں بہت انرجی ہوتی ہے، تو ان کو آپ ویسے ہی، ڈپریشن ہو نہ ہو، کوئی بیماری ہو نہ ہو، وہ تو آپ کا اگر آپ روٹین رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہے، اور آپ کا جسم بھی تندرست رہتا ہے، آپ کی سوچ بھی مثبت رہتی ہے. تو اس کو تو کریں، لیکن یہ نہیں ہے ہو سکتا یا یہ نہیں ہوتا کہ اچھا تم اب ڈپریشن تمہیں ہو گیا ہے تو اب تم یوں کرو، تو وہ آپ کریں، پھر بھی کریں، ضرور کریں جا کے، لیکن یہ ہے کہ آپ وہ کہیں کہ جو اس سے جو ہے وہ علاج ہونا شروع ہو گیا، نہیں، وہ علاج نہیں ہو رہا، وہ اس کا بلکہ معاملہ اکثر الٹ ہو جاتا ہے. جب ایک بندہ ڈپریسو رہتا ہے، اداس رہتا ہے، تو اس کا ان چیزوں کی طرف سے بھی شوق یا اس کا جو رجحان پہلے تھا وہ بھی مائل ہونا شروع کر دیتا ہے. نہیں، میں نے نہیں جانا، واک پہ نہیں جانا، یا میں نے یہ نہیں کرنا یا وہ نہیں کرنا. وہ اس کے بلکہ الٹا، اس کے وہ جو ایسی چیزیں جو ہیں ان کی طرف وہ لیک آف انٹرسٹ جو ہے، جو چیزیں وہ پہلے ریگولرلی کرتا تھا وہ بھی ختم کرنی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو ہر چیز میننگ لیس لگنے لگ پڑتی ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، زندگی کا کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے نہیں کرنی. حالانکہ یہ شاید ایسی حالت میں وہ شاید جو وہ پہلے اس کی وہ اچھی روٹینز تھی اس کو زیادہ کرنا چاہیے، اس میں اضافہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ کم کر دیا جائے یا اس کو چھوڑنا شروع کر دیا جائے. لیکن ڈپریشن کا مریض اگر اسے کہیں تو وہ اکثر جو ہے وہ الٹے قدموں سب کچھ پیچھے کی طرف واپس کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے گرتا ہوا پتھر اور بھی تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ ایک پیچیدہ چیز ہے، اور جو ہے نا اس کو اور ہر شخص کا اپنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے یہاں تک رکھتے ہیں. ایک نیکسٹ جو ہے پروگرام اس کو بھی ڈپریشن پہ ہی رکھتے ہیں، تاکہ ذرا اس میں ابھی کچھ اور بھی باتیں جو ہیں جو میں آپ تک پہنچانا سمجھتا ہوں. تو انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.